السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كلام الله، وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. ہر قسم کی حمد و ثنا، عظمت و بڑائی پاک طیب مطہر اور معلّہ کلمات اللہ احکم الحاکمین، اللہ ذوالجلال والاکرام کی ذات اقدس کے لیے لا تعداد و بے شمار درود و سلام سید الانبیاء، امام الانبیاء، اشرف الانبیاء، حبیب خدا، خیر الورا، شمس الضحیٰ، بدر الدجا، منبع رشد و ہدا، پیکر صبر و ریزا، پیغمبر رب ارض و سما، مصدر مہر و وفا، احمد مجتبیٰ، میرے اور آپ کے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ
सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम की ज़ात बाबरकत के लिए ला तदादु बेशुमार अल्लाह की रहमतें, उसका लुत्फ़ व करम और उसकी अनायात व नवादिशात हों आपके असहाब पर, ताबिईन, तबा ताबिईन, आइमा कराम, मुहद्दिसीन इज़ाम, औलिया रहमान अला हाज़िल कयास, उम्मत के हर उस फर्द व बशर पर जिसने आपकी इत्तबा व फरमाबरदारी की। अल्लाह इन सब हजरात पर अपनी लाखों करोड़ों बल्कि अरबहा रहमत नाज़िल फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। हजरात गिरामी, पिछला खुतबा जुमा हुसूल रिज़्क़ के लिए इस्लाम के सुनहरी उसूल क्या है, आज उसका दूसरा हिस्सा ऐसे उमूर जिनसे कारोबार के दौरान इस्लाम मना करता है, जिन चीज़ों से, वो काम, वो अमाल जो कारोबार के दौरान किसी भी इंसान के लिए करने जायज़ नहीं है, कुरान और हदीस की रोशनी से आपको बताने की कोशिश करूंगा। अल्लाह के हुजूर दुआ करता हूं कि वो मुझे और आपको कुरान और हदीस को सुनने समझने के बाद अपनी रहमत से सही मानों में अमल करने की तौफीक अता फरमाए। यह कुरान मजीद फुरकान हमीद का 5वां पारा है और इस पारे की ये सूरह निसा है और सूरत की आयत नंबर 29 है। अल्लाह फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ वो लोगो जो ईमान लाए हो, ला तअकुलू अमवालकुम बैनकुम बिलबातिली, एक दूसरे का माल नाहक ना खाओ, नाजायज तरीके से एक दूसरे के माल को हड़प करने की कोशिश ना करो। इल्ला अन तकून तिजारतन अन तराज़िम मिनकुम, मगर ये कि अपने आप दूसरे बंदे के साथ बहमी राजामंदी इख्तियार कर लिया करो। वला तक़्तुलू अनफुसकुम, और अपनी जानों को कत्ल ना करो। इन्नल्लाह कान बिकुम रहीमा, बेशक तुम्हारा रब बहुत ज्यादा मेहरबान है, रहम करने वाला है। हजरात मोहतरम, इस आया मुबारका में अल्लाह रब्बुल आलमीन एक बंदा मोमिन को ये खिताब फरमा रहे हैं कि किसी भी इंसान का माल नाहक नाजायज तरीके से हासिल करना, उस पे कब्जा कर लेना, उसे हड़प कर देना, ये एक बंदा मोमिन को अल्लाह इन चीजों से मना कर रहा है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, अगर ईमान के दावे में सच्चे हो तो ला तअकुलू अमवालकुम बैनकुम बिलबातिल, फिर एक दूसरे का माल नाहक तरीके से ना खाओ। जो तुम्हारा है सिर्फ वही तुम्हारा है, जो तुम्हारा नहीं है उसे अपना बनाने की कोशिश ना करो। अपना जो है उसे भी हलाल और जायज जराए से हासिल करो। किसी के साथ ज्यादती करके, नाजायज जराए से, हराम तरीके से अगर तुम माल बनाते हो तो तुम ईमान के दावे में पक्के और सच्चे नहीं हो, फिर तुम कामिल मोमिन नहीं हो। अगर कामिल मोमिन हो तो फिर तुम्हें तुम्हारा रब हुक्म देता है कि कोई भी ऐसा अमल, कोई भी ऐसा तरीका जिससे किसी का भी माल तुम्हारे कब्जे में आए और वो अमल और वो तरीका नाजायज हो, अल्लाह तुम्हें ऐसी हरकातों सकना से मना करता है। ये तुम्हारे लिए जायज ही नहीं है। एक अहले ईमान की ये शयान शान ही नहीं है कि वो किसी के माल को अपना समझ ले या वो जराए इख्तियार करे जिनको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इख्तियार करने से मना किया है। उन तरीकों से माल बनाने की कोशिश करे जिनसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया है। आगे अल्लाह फरमाते हैं, इल्ला अन तकून तिजारतन अन तराज़िम मिनकुम, जायज ये है, बेहतरीन तरीका तिजारत ये है कि बाहमी रजामंदी के साथ तिजारत करो।
خریدنے والا اور بیچنے والا کسی قیمت پہ متفق ہو جائیں تو یہ خریدنے والے کے لیے خریدنا جائز ہے، بیچنے والے کے لیے بیچنا جائز ہے۔ مطلب کسی کی بھی مجبوری سے فائدہ نہ اٹھاؤ۔ ایک انسان ہے، وہ ایک چیز بیچنا چاہتا ہے، پہلا عمل بتا رہا ہوں جس سے اسلام کاروبار کرتے ہوئے جس عمل کو کرنے سے منع کرتا ہے کہ باہمی رضامندی نہیں ہے، تجارت نہ کرو، مال نہ خریدو نہ بیچو۔ یہ ضروری ہے کہ شاپ کیپر اور کسٹمر دونوں متفق ہوں، دونوں کی رضامندی ہونی چاہیے۔ اگر نہیں ہے تو اسلام ایسی تجارت کو باطل کہتا ہے، ایسے ذرائع کو اسلام اختیار کرنے سے منع کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ انما البیع عن تراض، تجارت اصل ہے ہی اس بندے کی جو باہمی رضامندی کے ساتھ تجارت کرتا ہے۔ مطلب بیچنے والا خریدنے والا دونوں ایک قیمت پہ متفق ہو جاتے ہیں، اس کے بعد بیچنے والے کے لیے بیچنا جائز ہے، خریدنے والے کے لیے خریدنا جائز ہے۔ اگر کوئی انسان کسی بیچنے والے کی مجبوری سے فائدہ اٹھاتا ہے، وہ مالی لحاظ سے پریشان ہے، اپنی کسی چیز کو بیچنا چاہتا ہے، مارکیٹ ویلیو اس کی زیادہ ہے، لیکن یہ اس کی مجبوری کو دیکھتے ہوئے خریدنے والا اس سے ناجائز فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتا ہے، اسلام اس کو اس حرکت سے منع کرتا ہے۔ ایک جائز حد تک ریٹ کم کیا جا سکتا ہے، بحث اور مباحثہ اسلام منع نہیں کرتا۔ بارگیننگ کرنا، بحث و مباحثہ کرنا لینے اور دینے میں اسلام اس کے منع نہیں کرتا ہے، لیکن اس چیز سے اللہ اور اس کے رسول نے روکا ہے کہ سامنے والا مجبور ہے، اس کی مجبوری سے فائدہ نہ اٹھائے، نہ خریدنے والا اٹھائے کہ بیچنے والا مجبور ہے، لہٰذا مجھے اس کی یہ جو ویلیو ہے قیمت کی، اس کی چیز کی جو ویلیو ہے میں اسے کم کر لیتا ہوں تاکہ میں اس کی مجبوری سے فائدہ اٹھا لوں۔ اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا ہے۔ پہلا عمل جو کاروبار کے دوران اختیار کرنے سے اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا ہے وہ یہ ہے کہ کاروبار کے دوران کسی بھی انسان کی رضامندی کو قتل نہیں کرنا ہے، اس سے ناجائز فائدہ نہیں اٹھانا۔ باہمی رضامندی ہے، خریدنے والا خرید سکتا ہے، بیچنے والا بیچ سکتا ہے، نہ خریدنے والے کو کسی سے بیچنے والے سے ناجائز فائدہ اٹھانا چاہیے اور نہ بیچنے والے کو گاہک کی مجبوری سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اکثر موقعوں پہ ایسا ہوتا ہے، کبھی معاشرے پہ نگاہ دورا کے دیکھیے، اللہ ماشاءاللہ ایک چیز مارکیٹ میں شارٹ ہے، ایک تاجر کے پاس وہ چیز موجود ہے، اب دیکھیے اس کے نخرے کیسے ہوتے ہیں، وہ اس چیز کو دینے کے لیے کیسے کیسے ہیلے اور بہانوں سے کام لیتا ہے، کیسے دن رات میں 24 گھنٹوں میں وہ اس چیز کی قیمتوں کو آسمانوں تک پہنچا دیتا ہے، صرف اس لیے کہ یہ انسانوں کی ضرورت ہے، اس وقت معاشرے کو اس چیز کی ضرورت ہے اور اس کے پاس اویلیبل ہے، یہ چاہتا ہے جتنا ہو سکے زیادہ سے زیادہ میں اسے پرافٹ حاصل کروں۔ ابھی کل کی بات ہے، آپ ذرا دیکھیے یہ بیماری پوری دنیا میں آئی، اللہ ہر ایک کی حفاظت فرمائے، اللہ اس موذی مرض سے نجات عطا فرمائے۔ اس کرونا میں میڈیکل کی فیلڈ سے تعلق رکھنے والے لوگوں نے کیسے کیسے ناجائز طریقے سے مال بنایا۔ ایک ماسک جس کو ضروری قرار دیا گیا اور جو عام ویلیو رکھنے والی چیز تھی، بڑی معمولی قیمت میں مارکیٹ میں موجود تھی، لیکن جو ہی کرونا آیا اس کی ضرورت بڑی، لوگوں کو اس کے لیے اس کو حاصل کرنے کے لیے پابندیوں کا سامنا کرنا پڑا، حکومتوں کی طرف سے بھی، اداروں کی طرف سے بھی۔ لوگ اس کے حصول کے لیے نکلے، جن کے پاس موجود تھا انہوں نے من چاہی قیمتیں لگائی، مارکیٹ میں شارٹ کیا اور جو من میں آیا اس کی قیمت کو وصول کیا، اور ایمان میں بھی سچے ہیں، اسلام میں بھی پکے ہیں، ان کے نہ ایمان میں فرق آیا نہ اسلام میں کوئی فرق آیا۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اے ایمان والو اگر ایمان کے دعوے میں سچے ہو تو کسی کا بھی مال ناحق طریقے سے نہ کھاؤ، کسی کا بھی مال ناجائز ذرائع سے حاصل کرنے کی کوشش نہ کرو۔ دوسرا عمل جس سے اسلام نے دوران تجارت انسان کو اختیار کرنے سے منع کیا ہے وہ ہے اپنی چیز کا عیب چھپانا۔ مطلب جو چیز آپ بیچ رہے ہیں اس کے اندر جو نقص ہے وہ گاہک کو نہ بتانا۔
اسلام اس چیز سے منع کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے فَإِن صَدَقَا وَبَيَّنَ بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَإِن كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَتْ بَرَكَةً بَيْعِهِمَا۔ ایک انسان خریدنے والا، ایک انسان بیچنے والا جب کاروبار کر رہے ہوتے ہیں، خرید و فروخت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِن صَدَقَا وَبَيَّنَا، دونوں سچ بولتے ہیں اور اس چیز کو کھول کے بیان کر دیتے ہیں، اس کی خوبیاں بھی اور اس کی خامیاں بھی، اس کے نقص اور عیب بھی سامنے والے کو بتا دیتے ہیں، خریدنے والے کو بیچنے والا بتا دیتا ہے، اور دونوں سچ بولتے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فائدہ یہ ہے کہ بورک لہما فی بیعہما، اللہ ان دونوں کے اس معاملے میں برکت شامل کر دیتے ہیں۔ خریدنے والے کے معاملے میں برکت کہ وہ چیز اس کے لیے باعث سے برکت بن گئی، بیچنے والے کے لیے برکت کہ اس کا بے شک معمولی پرافٹ ہے لیکن اس معمولی قیمت میں اللہ اس کی ضروریات کو احسن طریقے سے پورا کر دیتا ہے۔ دونوں میں اللہ برکت دے دیتا ہے، خریدنے والے کو بھی بیچنے والے کو بھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِن كَتَمَ وَكَذَبَ، لیکن اگر یہ جھوٹ بولتے ہیں، بیچنے والا بھی جھوٹ بولتا ہے، خریدنے والا بھی جھوٹ سے کام لیتا ہے۔ اب بیچنے والے کا جھوٹ یہ ہے کہ وہ اس چیز کا عیب اور اس کا نقص بیان نہیں کرتا، خریدنے والے کا جھوٹ یہ ہے بھائی آپ اس کی یہ قیمت بتا رہے ہو، فلاں جگہ پہ تو یہ اتنے کی ملتی ہے۔ ایسا ہوتا ہے، آپ نے دیکھا ہے معاشرے میں کہ جھوٹ سے سہارا لیا جاتا ہے، کہیں پہ کوئی وہ قیمت مقرر نہیں ہوتی ہے، بس ایسے ہی اس کو اپنی باتوں میں لانے کے لیے اور اس کو مائل کرنے کے لیے کہ یہ کم قیمت میں مجھے چیز دے دے، جھوٹ سے کام لیا جاتا ہے۔ فلاں بازار میں تو یہ چیز اتنے کی ملتی ہے، فلاں جگہ سے میں نے پتہ کیا ہے یہ تو اتنے کی ہے، آپ زیادہ مانگ رہے ہیں، جبکہ ایسا حقیقت میں ہوتا نہیں ہے۔ نہ تو کسی مارکیٹ سے پتہ کیا ہوتا ہے، نہ کسی بازار سے، نہ کسی دوسرے دکاندار سے، فقط اس سے کم قیمت میں لینے کے لیے گاہک جھوٹ کا سہارا لیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں وَإِن قَتَمَ وَقَذَبَ، خریدنے والا بھی جھوٹ بولتا ہے، بیچنے والا بھی دوران کاروبار اگر جھوٹ بولتا ہے تو اس کا کیا نقصان ہوتا ہے؟ مُحِقَتْ بَرَكَةً بَيْعِهِمَا، مال تو مل جاتا ہے، بیچنے والے کو پرافٹ آ جاتا ہے، خریدنے والے کو چیز مل جاتی ہے، لیکن اللہ دونوں کے اس معاملے سے برکت کو اٹھا لیتا ہے۔ پرافٹ تو آئے گی، مال تو 99 سے 100 کی طرف جائے گا، 1 سے 2، 2 سے 4 تو بنیں گے، ایک دکان سے 2، ایک پلازے سے 2، ایک فیکٹری سے 2، یہ تو لگ سکتی ہیں، اس کا بینک بیلنس تو انکریز ہو سکتا ہے، بیچنے والے کا، خریدنے والے کو وہ چیز آسان اور سستی قیمت میں مل سکتی ہے، لیکن اس کے جھوٹ کی وجہ سے، بیچنے اور خریدنے والے کی غلط بیانی کی وجہ سے اللہ اس کاروبار میں، اس ڈیل میں، اس خرید و فروخت سے اپنی برکت کو اٹھا لیتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے کہ کاروبار کے دوران کبھی غلط بیانی سے کام نہ لو، جھوٹ نہ بولو، سچ بولو گے اللہ تمہارے کاروبار میں برکت کو شامل کر دے گا، تمہارا تھوڑا بھی تمہارے لیے کفایت کر جائے گا، تمہاری تھوڑی پرافٹ بھی تمہاری ضروریات کو پورا کرنے کے لیے احسن طریقے سے تمہارے کام آ سکتی ہیں۔ لیکن اگر تم جھوٹ بولتے ہو، مال تو زیادہ آ سکتا ہے لیکن اس مال میں برکت نہیں ہوگی، ٹینشن ہوگی، فکر ہوگی، پریشانی ہوگی، مصیبتیں ہوگی، بیماریاں آئیں گی، تم اس مال کو حاصل کرنے کے بعد چین سے سو نہیں پاؤ گے، کیونکہ جس کاروبار میں جھوٹ ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ اس کاروبار سے برکت کو اٹھا لیتا ہے۔ تیسرا اصول جس سے اسلام منع کرتا ہے کاروبار کے دوران، اس عمل کو اختیار کرنے والا اللہ اور اس کا رسول اس کی مذمت کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کاروبار کے دوران دھوکہ نہ دو، کسی بھی انسان کو دوران تجارت دھوکہ نہ دو۔ بڑا خوبصورت واقعہ ہے اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا۔ آپ ایک دن غلہ منڈی میں تشریف لائے، مشہور حدیث ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک غلے کا ڈھیر لگا ہوا تو آپ نے اس کے اندر ہاتھ داخل کیا تو آپ کا ہاتھ گیلا ہو گیا۔ یہ گندم کا ڈھیر تھا، اس میں اس کو چیک کرنے کے لیے اللہ کے پیغمبر نے اپنا ہاتھ داخل کیا
تو آپ کا ہاتھ گیلا ہو گیا. اوپر سوکھی ہوئی گندم تھی, نیچے گیلی گندم تھی. اللہ کے پیغمبر نے پوچھا جو بیچنے والا تھا کہ یہ کیا معاملہ ہے, اوپر تمہاری گندم سوکھی ہے اور نیچے سے گیلی ہے؟ تو جواب سنیے, کہتا ہے اس میں میرا قصور نہیں ہے, رات بارش ہوئی تھی, غلہ باہر پڑا رہا اور اس بارش کی وجہ سے یہ گیلی ہو گئی ہے, تو جو سوکھی میرے پاس موجود تھی میں نے اوپر رکھ دی, گیلی میں نے نیچے کر دی. بظاہراً ملاوٹ نہیں کی ہے, قدرتی نظام ہے کہ بارش تو آسمانوں سے آتی ہے, اس نے اس میں کچھ ایڈ نہیں کیا. آسمان کی بارش اور اس بارش سے اس کا وہ غلہ, اس کی وہ گندم گیلی ہوئی, اور اس نے سوکھی اور گیلی دونوں ملا کر بیچنے کی کوشش کی. اب اس میں اس نے اپنی طرف سے کچھ ایڈ نہیں کیا, دونوں رب کی پیدا کی گئی چیزیں ہیں. سوکھی گندم بھی اللہ نے پیدا کی ہے, گیلی گندم بھی اسی نے پیدا کی, اور گیلی بارش کی وجہ سے ہوئی ہے, خود پانی نہیں لگایا, بارش کی وجہ سے گیلی ہوئی ہے. ریزن قابل قبول ہو سکتی ہے کہ اس نے کچھ ایڈ نہیں کیا, لیکن میرے اور آپ کے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ کہا من غشا فلیس منی, یہ جو تم نے عمل کیا ہے یہ دھوکہ ہے, اور جو دھوکہ کرتا ہے اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں, اس کا میری شریعت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. تم دونوں کو علیحدہ کرو, گیلی علیحدہ رکھو, سوکھی علیحدہ رکھو. یہ کاروبار کا طریقہ ہے. چھپا کر گیلی کو سوکھی کے نیچے اگر تم بیچتے ہو تو تمہارا میرے ساتھ, میری شریعت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. اللہ اکبر کبیرہ. آؤ میرے بھائیوں, ہم اپنے اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھیں. یہاں تو کوئی بھی چیز خالص نہیں ملتی ہے, کچھ بھی خالص نہیں ہے. کیا ہے خالص؟ صرف دعوی خالص ہے, سرٹیفکیٹ خالص ہے, لمبا چوڑا جناب والا ہمارا اظہار اقرار اور اعلان خالص ہے. جنت ہماری ہے, ہم مسلمان ہیں, ہم جنت کے ٹھیکیدار ہیں, ہمارا ایمان کمپلیٹ ہے. میں پکا مومن ہوں, ہر سال عمرہ کرتا ہوں, لوگوں کو سبیلے لگا کر کھانا کھلاتا ہوں. اتنے غرباء کا, اتنے گھروں کا میں نے منتھلی خرچہ اور ان کا ماہانہ لگایا ہوا ہے. یہ کرتا ہوں میں, وہ کرتا ہوں میں, لیکن جب حقیقت دیکھی جاتی ہے تو رونگٹے کھڑے کر دیتی ہے کہ کوئی بھی چیز ایسی نہیں جو اس معاشرے میں خالص ملتی ہے, کچھ بھی نہیں. یقین مانیے, گھریلو اشیاء سے لے کر کھانے پینے کی اشیاء سے لے کر ضروریات زندگی کی جتنی بھی چیزیں ہیں, آپ میں سے کوئی بھی انسان دعویٰ کر کے بتائے مجھے کہ یہ فلاں چیز ہے خالص مل جاتی ہے. خصوصاً ہمارے اس ملک پاکستان میں رونگٹے کھڑے کر دیتی ہیں. یقین مانیے, ایسی ایسی ملاوٹیں, ایسی ایسی چیزوں کی ایڈیٹنگ کی جاتی ہے, ایسی ایسی چیزیں ایڈ کی جاتی ہیں کہ انسان سوچتے ہوئے بھی کانپ جاتا ہے کہ یہ کھانے پینے کی چیزوں میں یہ والی چیزیں ایڈ کی گئی. اور ایمان کے دعوے میں بھی پورے ہیں, ایماندار ہے بھائی, ہم جنت میں جائیں گے کیونکہ ہم مسلمان ہیں. حالت یہ ہے کہ کچھ بھی خالص نہیں ہے. یہ فوڈ اتھارٹی والا جو محکمہ بنا ہے, کبھی ٹائم نکال کر یقین مانیے نیٹ پہ ان کو سرچ کرے یا ان کے کسی آفس میں جا کے ان سے پوچھے کہ اس معاشرے میں لوگ کیا خریدتے اور کیا بیچتے ہیں, آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں. اور وہ مسلمان ہیں, نمازی ہیں, داڑیاں رکھی ہوئی ہیں, یقین مانیے 5 وقت کے نمازی, اللہ کی رحمت سے ماتھوں پہ مراب پڑے ہوئے ہیں. ہر چیز میں ملاوٹ ہے, اور پھر کہتے ہیں جی ہماری پوری نہیں پڑتی ہے. دیکھیں کوئی وظیفہ بتائیں, اس ایک پریشانی سے نکلتے ہیں دوسری میں پھنس جاتے ہیں. اور کوئی حل بتائیے ہمیں, کل میں بیمار تھا, آج بچہ بیمار ہوا ہے, یہ بچہ ٹھیک ہوا ہے, بچے کی ماں بیمار ہو گئی ہے, یہ مصیبت آ گئی ہے, یہ پریشانی آ گئی ہے, یہ نقصان ہے, یہ تکلیف ہے, یہ ٹینشن لگ گئی ہے. میرے بھائی کیوں ٹینشن نہ لگے, تم نے وہ عمل کیا ہے جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اظہار برات کیا ہے کہ جو ملاوٹ کرنے والا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے. ملاوٹ کرنے والا کیسے پرسکون رہ سکتا ہے, اس کے مال میں کیسے برکت آ سکتی ہے, اس کا وہ مال اس کے لیے کیسے تسکین کا باعث بن سکتا ہے. میں من غش فلیس منی, دھوکہ کرنے والا, ملاوٹ کرنے والا, یہ کاروباری بندہ, یہ بزنس مین, سب کچھ ہو سکتا ہے, سارے دعوے کر سکتا ہے, جتنے مرضی سرٹیفکیٹ اپنی پاکٹ میں ڈال لے, اس کا میرے ساتھ, میری شریعت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں.
अल्लाहु अकबर कबीरा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चौथा जो अमल मना किया है दौरान तिजारत के, ये काम न करना, अगर करोगे दुनिया में भी नुकसान उठाओगे, आखिरत में भी तुम्हें इसका खसारे का सामना करना पड़ेगा। फरमाया कि नाप तोल में कमी ना करना, चीज को बेचते हुए खरीदते हुए कभी भी उसकी पैमाइश में कमी ना करना। अगर ऐसा करते हो, कुरान मजीद में अल्लाह फरमाते हैं वैलुल लिल मुतफ्फिफीन, हलाकत है उन लोगों के लिए, तबाही है उन लोगों के लिए, वैल है उन लोगों के लिए जो नाप तोल में कमी करते हैं, जो पैमाइश दुरुस्त नहीं करते। अल्लाह फरमाते हैं अल्लज़ीना इज़ा इक्तालू अलन्नास यस्तौफून, जब लोगों से लेते हैं तो पैमाने के ऊपर पूरी नजर रखते हैं, पूरा लेते हैं, कभी कम नहीं लेते। लेने की बारी आए तो पूरा लेते हैं, तोल को चेक करते हैं। वइज़ा क़ालूहुम औ वज़नूहुम युख़सिरून, लेकिन जब बेचने की देने की बारी आती है तो वजन में कमी करते हैं। जो ये काम करते हैं, स्टार्ट है आयत का स्टार्ट सूरह अल मुतफ्फिफीन। अल्लाह फरमाते हैं वैलुल लिल मुतफ्फिफीन, ऐसे बंदे को सब कुछ मिल सकता है, ले सकता है, लेकिन इसके लिए दुनिया में भी हलाकत है, दुनिया में भी तबाही और बर्बादी है, आखिरत में भी इसका मुकद्दर जहन्नम की वादी वैल होगी। अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा ये वादी वैल क्या है, ये वैल क्या है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जहन्नम की सबसे दहशतनाक और अजाब के लिहाज से सख्त तरीन, सबसे ज्यादा सख्त तरीन जो ठिकाना है, जो जहन्नम का सबसे निचला तरीन गड़ा है, जिसमें अल्लाह का सबसे ज्यादा अजाब उन लोगों को दिया जाएगा जो उस वादी में दाखिल किए जाएंगे। उस वादी का, उस गड़े का नाम, जहन्नम के सबसे निचले गड़े का नाम वैल है। और अल्लाह फरमाते हैं वैलुल लिल मुतफ्फिफीन, कोई देखे ना देखे तुम्हारा रब तुम्हें देख रहा है। तुम नाप तोल में कमी करो, अल्लाह दुनिया में भी तबाह बर्बाद करेगा, आखिरत में भी तुम्हें जहन्नम की वादी वैल में दाखिल करेगा। चेक करके तो देखिए, एक मिनट के लिए एक रेडी वाले से लेकर इल्ला माशा अल्लाह, मैं पाकिस्तान के माशरे की बात कर रहा हूं, अल्लाह मेरी और आपकी इस्लाह फरमाए, एक रेडी वाले से लेकर, एक फल फरोश से लेकर बड़े बड़े शॉपिंग मॉल वालों तक आप कह के आ जाइए साहब ये माल इतने किलो मेरे घर में बेच देना। सब्ज मंडी में आप भी जाते हैं, फ्रूट मंडी में मैं भी जाता हूं, 5 किलो का कहकर एक धड़ी चाहिए फलां चीज, घर में आकर उसकी पैमाइश करके देखिए 4.5 किलो निकले इल्ला माशाअल्लाह। फिर वो सब 2-2, 3-3 हजार की, 5-5 हजार की दिहाड़ी लगाता हूं, 10-10 हजार की डेली प्रॉफिट आती है, पूरी नहीं पड़ती है, टेंशन बड़ी है, अभी उम्र तो कुछ है नहीं है, लंबी चौड़ी मूजी अमराज मुझे लग गई है, डॉक्टर ने ये मना कर दिया, वो मना कर दिया, मैं ये नहीं खा सकता, मैं वो नहीं खा सकता। वैलुल लिल मुतफ्फिफीन, तू कुछ भी नहीं खा सकता क्योंकि तू तबाही के रास्ते पे चल पड़ा है, अल्लाह की फटकार तुझ पे है, तुझे सुकून कैसे मिल सकता है? तेरा नाप तोल का पैमाना दुरुस्त नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो कहा जब चीज बेचते हो तो उसको थोड़ा बढ़ा कर दिया करो, यानी पैमाइश से ज्यादा दिया करो, तुम्हारा ये अमल तुम्हारे रिज़्क में बरकत डाल देगा। फर्क नहीं पड़ता है, कल पड़ता भी नहीं था। थोड़ा सा माजी याद करवा दूं, बुजुर्ग मौजूद है यहाँ पे, वो दुकान पे कुछ चीज लेने के लिए जाते जब बच्चे, कल की बात है, 25-30 साल पहले की बात, इसी मुल्क की बात कर रहा हूं, तो वो कुछ चीज खरीदने के लिए जाते, 1 किलो मुझे चीनी चाहिए, तो जब बच्चा वहां से दुकान से निकलना चाहता तो दुकानदार कहते इधर आओ बेटे, ये एक टॉफी साथ लेके चले जाओ, ये तुम्हारा इनाम है, चीनी तो मैंने दे दी, कीमत उसकी ले ली, ये थोड़ी सी सिंगड़ियां ले जाओ, ये थोड़ा सा, ये फलां चीज है खाने वाली, ये ले जाओ। अगर कोई ऐसा ना करता तो 1 किलो की जगह पे कम से कम 1010 ग्राम ऊपर डाल देता, और उसका ये ज़हन होता, सोच होती थी
کہ میں یہ عمل کروں گا تو یقیناً اللہ میرا خوش ہوگا، اور یہ میرا یہ زیادہ دینا، یہ بچے کو ٹافی دینا، بچے کا من خوش ہوگا، بچہ خوش ہوگا، رب خوش ہوگا، رب خوش ہوگا تو کاروبار میں برکت آئے گی۔ کل سوچ یہ تھی، آج گاہک جناب پیسے دے دے لے کر کچھ نہ جائے، بس رقم مجھے پکڑا دے جائے مجھے، لیکن مجھ سے لے کر کچھ نہ جائے، شام تک توڑا چینی کا بھرا رہے اور 5,000 پرافٹ بھی آ جائے، ریڑی پہ پھالو سی طرح سجا رہے اور دیہڑی بھی 1000 کی لگ جائے۔ یہ آج کے مسلمان کی سوچ ہو چکی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے اس کے متعلق کہا ہے، اللہ کے قرآن نے اسی لیے کہا ہے کہ جو ناپ تول میں کمی کرتا ہے وہ مال تو بنا سکتا ہے، زیادہ ہو سکتا ہے، یعنی یہ نہیں کہ اس کے پاس مال نہیں آئے گا لیکن وہ برکت والا نہیں ہوگا، وہ تباہی والا ہوگا۔ سگا بیٹا کل اسی صاحب کو، اسی بزنس مین کو، اسی کاروباری کو، اسی ہوشیاری کرنے والے، اوور ایکٹنگ کرنے والے کو اپنے ہاتھوں سے قتل کر دے گا، مار دے گا اس کا سگا بھائی اس کو۔ اسی معاشرے کی مثالیں موجود ہیں۔ وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، ناپ تول میں کمی والے کے لیے تباہی ہے، اور جس کے لیے تباہی ہو وہ کیسے سرخرو ہو سکتا ہے، وہ کیسے کامیاب ہو سکتا ہے، اس کو پھر فتنوں سے، آزمائشوں سے، پریشانیوں سے کون بچا سکتا ہے؟ اللہ کے قرآن نے منع کیا ہے کہ کبھی بھی ناپ تول میں کمی نہ کرنا۔ کاروبار کے دوران یہ سمجھانے والا اللہ اور اس کے رسول کا چوتھا اصول ہے کہ یہ کام نہ کرنا، اگر کرو گے تمہارا کاروبار تمہارے لیے باعث فائدہ نہیں بلکہ باعث نقصان ہو جائے گا۔ پانچواں اصول، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جب تم کاروبار کرو، خریدنے والے کو بھی کہا ہے، بیچنے والے کو بھی کہا ہے کہ خرید و فروخت کے دوران زیادہ قسمیں نہ اٹھایا کر۔ کچھ لوگوں کا تقیہ کلام ہوتا ہے، بات بات پہ قسم اٹھاتے ہیں، اور صاحب یقین مانیے قسم اٹھاتا ہوں اتنے کی خریدی، جبکہ جھوٹ ہوتا ہے۔ وہ قسمیں اٹھا کر اپنے مال کو بیچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایاکم وکثرۃ الخلف فی البیع فانہ ینفق، یاد رکھو بچو، اللہ کے پیغمبر نے کہا بچو، ایاکم، بچو اس چیز سے، تمہارا نبی تمہیں کہہ رہا ہے کہ بچ جاؤ، یہ کام ٹھیک نہیں ہے، یہ راستہ درست نہیں ہے، یہ منزل تمہیں اپنے مقام تک نہیں پہنچائے گی، یہ تمہارا طریقہ تمہیں فائدہ نہیں دے گا۔ ایاکم، تمہارا نبی تمہیں کہتا ہے بچ جاؤ۔ کس چیز سے بچنا ہے؟ وَكَثْرَةُ الْخَلَفِ، مال کو بیچتے ہوئے، فی البیع، اپنی خرید و فروخت کے دوران کثرت کے ساتھ قسمیں اٹھانے سے بچ جاؤ، قسمیں نہ اٹھایا کرو۔ فرمایا اگر تم ایسا کرتے ہو فَإِنَّهُ يُنْفِقُ، مال تو بک جائے گا، فَإِنَّهُ يُنْفِقُ، سامنے والا قسم پہ یقین کر جائے گا۔ بھائی دیکھو بندہ مومن ہے، لمبی چوڑی داڑھی ہے، شلوار ٹخنوں سے اوپر ہے، ماتھے پہ صاحب کے مراب ہے، نمازی پکا محسوس ہوتا ہے، تسبیح ہاتھ میں پکڑی ہے، ٹھیک ہی کہہ رہا ہوگا، یہ قسم اٹھا رہا ہے، مان لو اس کی بات۔ اللہ کے فَإِنَّهُ يُنْفِقُ، تم مال تو بیچ لو گے، وہ تو بک جائے گا، لیکن سنو تمہاری قسمیں تمہیں نقصان کیا دیں گی، ثُمَّ يَمْحَقُ، اللہ تمہارے مال سے برکت کو اٹھا لے گا۔ مال گیا، بک گیا، پرافٹ بھی آ گئی، لمبی چوڑی آ گئی، سونی دیہڑی لگ گئی، لیکن برکت نہیں ہوگی۔ ثُمَّ يَمْحَقُ، تمہارے اس پرافٹ میں برکت نہیں ہوگی، جیسے آیا تھا، جتنی تیزی سے آیا تھا اس سے بھی زیادہ تیزی سے تمہارے ہاتھوں سے نکل جائے گا، وہ تمہارے پاس ٹکے گا نہیں۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، کہیں آپ یہ سوچ رہے ہوں کہ یہ آپ کیسا فتویٰ دے رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت نے کہا تمہارا مال تو بکے گا لیکن اس میں برکت نہیں رہے گی، اللہ تمہیں برکت سے محروم کر دے گا۔ چھٹا اصول، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس سے منع کیا ہے کاروبار کے دوران یہ کام نہیں کرنا چاہیے، فرمایا رحم اللہ، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ جو کاروباری لوگ ہیں انہیں یہ صفت عطا فرما دے، اللہ جو خریدنے والے ہیں بیچنے والے ہیں انہیں اپنی رحمت سے یہ صفات عطا فرما دے۔ میں رحم اللہ، تمہارا نبی کہتا ہے اللہ اس شخص پہ رحم کرے۔ اور میرے بھائیو ایمان ہے میرا اور آپ کا کہ اس زبان سے نکلی ہوئی دعا اور اس زبان سے نکلی ہوئی بد دعا آسمان کا رب اسے محروم نہیں کرتا ہے۔ جو پیارے پیغمبر اسلام دعا کرتے ہیں اللہ اسی بھی قبول کر لیتا ہے، جس کے حق میں بد دعا کرتے ہیں اللہ اسے بھی قبول کر لیتا ہے۔
یہ میرا اور آپ کا ایمان ہے. تو یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا دے رہے ہیں, فرمایا رحم اللہ, اللہ اس انسان پر رحم کرے. کس انسان پر رحم کرے اللہ؟ میں رجل سمح اذا باع واذا اشترى واذا اقتضى. یہ موبائل پکڑ کے بند کر دینے کا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے رحم اللہ, اللہ اس انسان پر رحم کرے. کس پر رحم کرے؟ رجل, جو آدمی کیا کرتا ہے؟ سمح اذا باع, جب کوئی چیز بیچتا ہے تو محبت سے بات کرتا ہے, اپنے گاہک کے ساتھ نرمی کے ساتھ بات کرتا ہے, شائستگی کے ساتھ گفتگو کرتا ہے. فرمایا وَإِذَا اشْتَرَىٰ, یہ خریدنے کے لیے جاتا ہے گاہک, اس کے ساتھ چیز کی ڈیمانڈ کرنے سے پہلے محبت سے السلام علیکم کہتا ہے, محبت اور پیار کے ساتھ بات کرتا ہے. اللہ اس انسان پہ بھی رحم کرے. وَإِذَا اقْتَضَىٰ, جب کوئی انسان کسی کو قرضہ دیتا ہے, اس سے لینے کے لیے جاتا ہے وقت کے اوپر, اور اس کے ساتھ جب تقاضا کرتا ہے تو محبت اور پیار سے اپنا پیسہ مانگتا ہے, لڑائی اور جھگڑا نہیں کرتا. بیچنے والا لڑتا نہیں ہے, بد اخلاقی نہیں کرتا اپنے گاہکوں کے ساتھ. اکثر دکاندار جب مارکیٹ میں شارٹیج ہو نا چیزوں کی, تو ان کے پاس موجود ہو, کبھی دیکھے ان کے تیور آسمانوں سے باتیں کر رہے ہوتے, ان کا انداز گفتگو یقیناً ناشائستہ ہوتا ہے, بد اخلاقی سے پیش آتے ہیں. بہت سارے ایسے دکان, لینی ہے تو لو, بہت سارے دکان, بھائی لینی ہے تو لو, نہیں تو جاؤ, بحث کرنا منع ہے. بھائی تو کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب بھی چیز خریدو بیچو بحث کیا کرو, تمہاری بحث میں اللہ برکت ڈال دے گا. یہاں لکھا ہوتا ہے یہاں بحث کرنا منع ہے. یہ اپنے اصول بنا کر کاروبار کرنے والا, یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا پابند نہیں ہے. یہ اللہ کے پیغمبر سے سچی محبت کرنے والا نہیں ہے. اگر سچی محبت کرنے والا ہے تو بہت بڑی خوشخبری اس کے لیے کہ اللہ اس انسان پر رحم کرے جو خریدتے ہوئے بیچتے ہوئے کسی کو قرض دیا ہے تو تقاضا کرتے ہوئے محبت سے پیش آتا ہے, رحم سے پیش آتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. ساتواں اصول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا ہے, آج اکثر دیکھیں آپ, اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ہے من اقال مسلما اقالہ اللہ اسرتہ, جو انسان کسی مسلمان کو مال بیچتا ہے, مال بیچا ہے, من اقال مسلما, کسی مسلمان کو مال دیتا ہے, وہ کہتا ہے تھوڑے ٹائم کے بعد واپس آتا ہے, کہتا ہے اس کو واپس لے لو, مجھے نہیں چاہیے. یعنی خریدا ہوا مال واپس کرنے کے لیے آ جاتا ہے. اب یہ جو دکاندار ہے اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی بڑی بشارت دے رہے ہیں, میں جو خریدا ہوا مال واپس کرنے آتا ہے, اقالہ اللہ, تم اس کا مال واپس لے لو, تمہارا یہ عمل تمہیں کیا فائدہ دے گا؟ اقالہ اللہ اسرتہ, اللہ قیامت کے دن تمہاری غلطیوں سے درگزر فرما دے گا. او بھائی کام کتنا سا ہے کہ مال جو بیچا تھا اس نے کہا مجھے نہیں چاہیے, میں ایکسٹرا خرید چکا ہوں, یہ تھوڑا واپس کر لیجیے, یہ والی چیز نہیں چاہیے تھی, یہ چاہیے تھی, یہ واپس رکھ کر یہ دے دیجیے. بھائی یہ چیز میں آپ سے کے ساتھ لینے آیا تھا, میرا بیٹا بھی لے آیا ہے, میری بیوی بھی مارکیٹ سے لے آئی ہے, لہذا یہ ہمارے گھر میں دو ہو گئی ہیں, ضرورت ایک کی ہے, آپ واپس لے کر میرے پیسے دے دیجئے. جو بندہ چیز اپنی بیچی ہوئی واپس لے لیتا ہے, اللہ کے پیغمبر میں اس کا یہ عمل اتنا شاندار ہے, اللہ قیامت کے اس کی غلطیوں سے اس عمل کی وجہ سے درگزر فرما دے. یہاں پہ مسلمان بھی پکا, ایمان بھی پکا, خریدی ہوئی چیز واپس نہیں ہوگی. دیکھیے ذرا مارکیٹ میں جا کے کثرت میں دکانوں اور مارکیٹوں میں کیا لکھا ہوا ہے, پلازو والوں نے کیا لکھا, بحث نہیں کرنی, خریدی ہوئی چیز واپس نہیں ہوگی. اور میرے بھائی اگر تو واپس کر لیتا ہے, تیرا یہ عمل تجھے قیامت اتنا فائدہ دے گا کہ اللہ تیری غلطیوں سے درگزر کر دے گا, اور جس کی غلطیوں سے اللہ درگزر کر دے گا, میرا آپ کا ایمان ہے اسی کے لیے تو اللہ نے جنت بنائی ہے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے, اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آٹھواں اصول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے, کاروبار کے دوران ایک چیز کی دو قیمتیں مت لگاؤ. میں ایک چیز کی دو قیمتیں مت لگاؤ. من باع بیعتین فی بیعۃ فلہ اوقاسہما او الربا, جب تم چیزیں خریدتے ہو بیچتے ہو, ایک چیز کی دو قیمتیں لگاتے ہو,
کم قیمت میں خریدنا تو جائز ہے، زیادہ قیمت لگا کر بیچنا سود کے زمرے میں آتا ہے۔ اوِر ربا، اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں ایک چیز ہے تم کہتے ہو نقد لوگے تو 5 روپے کی، مثال کے ساتھ سمجھا دیتا ہوں، ادھار لوگے تو 7 روپے کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 روپے میں بیچنا باعث برکت ہے، ادھار کے ساتھ شرط ساتھ کی 2 روپے ایکسٹرا لینا یہ سود ہے۔ بڑے بڑے نمازی بڑے بڑے مولویوں سے فتوے لے کے آئے ہیں، یہ ابو داؤد کی حدیث ہے، حدیث صحیح ہے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، وثوق کے ساتھ کہہ رہا ہوں، جو فتوے آپ کے پاس ہیں وہ دھوکہ ہے۔ وہ مولوی خود تو جہنم میں جائیں گے، ساتھ میں آپ کو بھی لے کر جائیں گے۔ صاحب 2 رجسٹر بنا لو، ایک ریڈ بناؤ ایک بلو بناؤ، بلو کے اوپر لکھو یہ نقد والوں کے لیے ہے، ریڈ کے اوپر لکھو یہ ادھار والوں کے لیے ہے۔ صاحب میری دکان سے مال لینا ہے، نقد 5 کا ہی ملے گا، ادھار چاہیے تو 7 لوں گا۔ اور ساتھ میں کیا بتاتے ہیں، بھائی دیکھو ہمارا مال تھا ہم نے ادھار دیا ہے، ہمیں بھی تو کچھ فائدہ ملنا چاہیے، پتہ نہیں یہ کب پیسے واپس کرے گا، تو کچھ تو ایکسٹرا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم کی حدیث ہے، کسی ضرورت مند کو اس کی ضرورت کے وقت تم ادھار چیز دیتے ہو، جب تک وہ اس چیز کو استعمال کرتا ہے وہ تمہارے پیسے اس کے پاس رہتے ہیں، اللہ تمہاری اس رقم کے بدلے بنا کچھ خرچ کیے تمہیں صدقے کا ثواب عطا کرتا۔ مال تو تمہارا ہے ہی ہے، وہ تو تم لوگ ہی لوگے کسی نہ کسی دن، وہ تو ملے گا ہی، یہ اگر کھا جاتا ہے تو دوسری طرف سے اللہ دے دے گا، لیکن جب تک تمہارا مال ادھار میں پڑا رہا ہے اس وقت تک جب تک تمہیں پیمنٹ نہیں ملتی اللہ تمہیں صدقے کا ثواب عطا کرے، ڈیلی بیس پہ صدقہ ملے گا۔ میرے بھائیو یہ وہ اصول ہے جن کو اپنانے کا حکم دیا ہے، جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے۔ آئیے اللہ سے دعا کیجیے اللہ مجھے آپ کو یہ اصول اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں زندہ رکھے، اسلام کی بہترین حالت میں زندہ رکھے، اللہ موت ایمان پہ شہادت والی موت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔